360 में। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल पाबंदियों के बावजूद क्यों नहीं रोका जा सका? जब तक ट्रेडर एसोसिएशन इसको खुद बायकॉट नहीं करेंगी, ये सिर्फ पुलिसिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करना इसको इम्पॉसिबल हो जाएगा। भारत में कोविड की पहली लहर से बचने के बाद दूसरी लहर की लपेट में आने वाले पहाड़ी इलाकों की सूरत हाल। मैंने उसको पूछा तुम रहोगे कहाँ, तो उसने कहा कि मैं अपने घर के बाहर एक टेंट लगा लेता हूँ सर, वहीं रह लूँगा। और अमेरिका में मोटापे का मसला क्यों आम है? जवाब सिंपली अमेरिका में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। माली साल 2021-22 के लिए पाकिस्तान के वफाकी बजट में माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए 14 अरब रुपए से ज़्यादा मुख्तस किए गए हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए 43 करोड़ 60 लाख रुपए। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जो माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। लेकिन क्या पैसा ही मसले का हल है? कुछ साल कबल पाकिस्तान ने प्लास्टिक के एक बार इस्तेमाल के काबिल थैलों पर पाबंदी का आगाज़ किया था, लेकिन ये थैले अब भी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में आम इस्तेमाल होते नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद से आज गेती आरानीस बता रही हैं कि माहौल को नुकसान पहुँचाने वाले इन थैलों पर जो पाबंदी लगाई गई थी उस पर अमल क्यों नहीं करवाया जा सका। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक मेन मरकज़ या कहें कि बड़ी मार्केट में मौजूद हूँ और ये सामान जो मैंने उठा रखा है ये आप देख सकते हैं कि एक थैले में है। कानूनी तौर पर ये थैला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सिंगल यूज़ का थैला है, लेकिन आप देख सकते हैं ये इस्तेमाल हो रहा है। इस पाबंदी का इतलाक़ बुनियादी तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुआ था, लेकिन इसके बाद दीगर सूबों ने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया था। उस वक्त दुकानदारों को इस काम से रोकने के लिए कि वो ये पॉलीथीन बैग्स फ़रोख्त ना कर सकें, रेड्स भी की गई, जुर्माने भी किए गए और फैक्ट्रियाँ भी सील की गईं। दूसरी तरफ ज़लई हुकूमत है जिसका काम इन कवानीन का इतलाक़ करवाना है। उनके मुताबिक अब भी इन थैलों की खरीदो फरोख्त के रोकथाम के लिए दुकानों पर रेड्स भी हो रही हैं, दुकानदारों को जुर्माने भी किए जाते हैं, बहुत सी जगहों पर इन थैलों को कब्जे में भी ले लिया जाता है, लेकिन फिर भी बात बंद क्यों नहीं रही? जुर्माने भी करते हैं, लेकिन इसको हम 100% क्यों एरेडिकेट नहीं कर सके? क्यों? क्योंकि देखें इस्लामाबाद के अंदर हमारे पास 7 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं। 7 असिस्टेंट कमिश्नर्स डेली बेसिस के ऊपर 50, 100, 70 दुकानें चेक कर लेंगे, 200 कर लेंगे, 300 कर लेंगे। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो 30,000 डिफरेंट आउटलेट्स हैं, जब तक आवाम ख़ुद इसको बायकॉट नहीं करेंगी, जब तक ट्रेडर एसोसिएशन इसको खुद बायकॉट नहीं करेंगी, ये सिर्फ पुलिसिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करना इसको इम्पॉसिबल हो जाएगा और ये एक कल्चर के तौर पे हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और अब हम अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। डेली बेसिस के ऊपर हमारी पुलिसिंग वाला काम भी चल रहा है, मैजिस्ट्रेट चाहते हैं, छापे भी मारते हैं। लेकिन बात शायद सिर्फ पाबंदी लगाने से बनेगी नहीं। माहिर माहौलियात ये समझते हैं कि चाहे कारोबारी अफराद हों या आम शहरी, इन्हें इस थैलों के इस्तेमाल से रोकने के लिए कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिसमें इंतज़ामिया और पुलिस दोनों का अमल दखल कम से कम है और वो कारगर भी हैं। मेरे ख़्याल में इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव्स होने चाहिए कि वो ऐसे बैग्स बनाएं जो डिग्रेडेबल हैं, मतलब उनके लिए जो ये सिंगल यूज़ पॉलीथीन बैग्स हैं ये बनाना एक्सपेंसिव होना चाहिए और उसमें उनकी प्रॉफिट्स कम होने चाहिए। फिर कंज्यूमर के लिए भी इसी तरह से कुछ इंसेंटिव्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर ये हो कि मार्केट में ऐसे बैग्स अवेलेबल हैं जिनके हैंडल्स हैं और जो आप बड़े अरसे तक आप जिनको रख सकते हैं, वो अब दिखने में भी अच्छे लगते हैं और उसकी कोई प्राइस भी हो, तो मैं मार्केट में जाऊं, मैं वो लेना चाहूं और तो वो मुझे उसके 4 रुपये 5 रुपये पे करने पड़े, तो ज़्यादा इम्कान है मैं आऊँगा, वो संभालने के लायक भी है क्योंकि वो बना हुआ अच्छा है, मैं उसको संभाल के रख दूँगा, अगली दफ़ा साथ ले जाऊँगा और उसमें चीज़ें लेके आऊँगा। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में 40 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इस एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलीथीन के बैग के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है। माहिर माहौलियात हों या हुकूमती अरकान दोनों ही इस बात पर मुत्तफ़िक नज़र आते हैं कि इस पाबंदी का इतलाक़ इतना आसान नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि मुस्तकिल तौर पर एक आगाही मुहिम चलाई जाए और ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई जाएं जिससे लोग इसके इस्तेमाल को तर्क करने की तरफ राग़िब हो सकें। यकीनी तौर पर इसमें शहरियों को अपना किरदार अदा करना ही होगा। गेती आरानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں اگر آپ دکان سے پلاسٹک کے تھیلے میں سامان لیں تو بیگ کے لیے 5 سینٹ الگ دینے پڑتے ہیں اور یہ رقم پھر دریاؤں سے کچرا نکالنے کے لیے اور دریاؤں کی صفائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پاکستان کے تازہ ترین اقتصادی سروے میں حکومت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2020 کے دوران کرونا وائرس کی بندشوں کے باوجود 2,24,000 افراد کو بیرون ملک روزگار کے لیے بھجوایا گیا، جسے حکومت اپنی ایک بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے، کیونکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ تعداد بھارت اور بنگلہ دیش کی جانب سے بیرون ملک بھیجی جانے والی لیبر سے زیادہ تھی۔ اس بارے میں ہم ان ملکوں کے حکام سے معلومات لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وبا سے 1 سال پہلے یعنی 2019 میں 6.25 لاکھ کے قریب پاکستانی ملازمت کے لیے بیرون ملک بھیجے گئے تھے۔ تو کچھ بنیادی معلومات اسی ڈیٹا کے حوالے سے ہم لینا چاہیں گے اور اس کے لیے ہم چلیں گے اسلام آباد میں موجود ہمارے نمائندہ علی فرقان کی جانب۔ علی، پہلے تو یہ بتائیے کہ کن ملکوں کی طرف زیادہ تر پاکستانیوں کو ملازمت کے لیے بھیجا گیا، اور پھر وبا کے دوران جب فلائٹس بند تھیں اور لوگوں کو ملازمتوں سے دوسرے ملکوں میں نکالا جا رہا تھا اور وہ پاکستان واپس آ رہے تھے، تو پھر لوگوں کو پاکستان سے بیرون ملک بھیجنا کیسے ممکن ہوا؟ جی، پاکستان کی جو افرادی قوت ہے وہ زیادہ تر خلیجی ممالک میں ہے، اور یہ جو گزشتہ سال میں کرونا وبا کے دوران جو 2,24,000 پاکستانی جو گئے ہیں بیرون ملک روزگار کے لیے، ان میں سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ انہی ممالک میں گئے ہیں، جن میں سے اگر ہم بات کریں 1,36,000 جو لوگ ہیں وہ سعودی عرب میں گئے ہیں، اسی طریقے سے امارات میں 53,000 لوگ گئے ہیں، عمان میں 10,000 کے قریب لوگ ہیں، اسی طرح قطر اور بحرین میں 7,000 سے زائد لوگ ہیں، ملائیشیا اور دیگر ملک جو ہیں وہ اس کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں، کویت وغیرہ۔ تو یہ مجموعی تعداد جو ہے وہ 2,24,000 کے قریب ہے جو کہ اس سال میں گئی ہے، اور یہ چونکہ ایک اگرچہ یہ گزشتہ سالوں سے کم نمبر ہے، لیکن کرونا وبا کے دوران ان لوگوں کا جانا اس کو ایک غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ چونکہ پاکستان میں کرونا کے حالات نسبتاً خطے کے دیگر ممالک کی بہتر تھے، یہاں پہ معاشی پہیہ بھی جو ہے وہ چلتا رہا ہے، اور حکومت نے بھی اس جانب خاص توجہ دی، اور حکومتی رہنماؤں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وزیر اعظم جب ان ممالک جو کہ دوست ملک ہیں خلیجی، ان کے ساتھ جب جاتے تھے وہاں وزٹ کرنے، تو ان سے خاص طور پہ پاکستانی جو ورکرز ہیں ان کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے، اور ان کوششوں کے نتیجے میں یہ جو ہے وہ ممکن ہو پایا حکومت کے لیے۔ اچھا علی، یہ بتائیے کہ پچھلے سال جیسا ہم نے کہا کہ بہت سے پاکستانی واپس آئے کیونکہ گلف ممالک میں ہی نوکریاں ختم کر دی گئی تھیں اسی وبا کی وجہ سے ہی، تو ان اعداد و شمار کو بھی کیا اکنامک سروے کا حصہ بنایا گیا، اور ساتھ میں جو لوگ واپس آئے ان کے لیے بیرون ملک ہی دوبارہ روزگار کے مواقع ان کو مل جائیں، اس حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے، کیا مدد کی گئی ان کی؟ جی بالکل، کرونا وبا کے بالکل آغاز کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ درپیش تھا۔ بہت سارے ہزاروں لوگ جو پاکستانی ورکرز تھے بیرون ملک میں، ان کو نوکریاں ان کی ختم کر دی گئی تھی، اور ان کی واپسی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا حکومت کے لیے، اور ایک بحران کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اگرچہ حکومت نے اس حوالے سے کوئی سرکاری اعداد و شمار نہیں دیے ہیں مجموعی طور پہ کتنے پاکستانی جو ہیں وہ واپس آئے، لیکن ان کی ری انٹیگریشن کے لیے اوورسیز منسٹری جو ہے اس میں ایک ڈیسک قائم کیا گیا تھا، اور اس میں جو گزشتہ ماہ یعنی مارچ تک جو ہے وہ 14,000 سے زائد لوگوں نے خود کو وہاں پہ رجسٹر کروایا۔ ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان 14,000 میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو دوبارہ جو ہے وہ روزگار کے لیے حکومت بھجوانے میں کامیاب رہی، لیکن حکومت کی یہ حکمت عملی ضرور رہی ہے، ان لوگوں کی ڈیٹا اور ان کی رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ اب بھی جاری ہے، اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ جو ہے وہ موضوع ان کی جو سکلز ہیں اس کے مطابق ان کو موضوع روزگار کے مواقع جو ہے وہ دوبارہ مہیا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی، اور اس سلسلے میں حکومت مختلف جو روایتی ملک ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو نئے ملک ہیں کچھ، جس میں جاپان ہے، چین ہے، جرمنی ہے، ساؤتھ کوریا ہے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے حالیہ دنوں میں کچھ معاہدے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، علی فرقان ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، بہت شکریہ علی ان تفصیلات کے لیے۔ اور پاکستان کے اقتصادی سروے کے مطابق دنیا کے 50 مختلف ممالک میں 1,14,00,000 سے زائد پاکستانی روزگار کی غرض سے مقیم ہیں، اور رواں مالی سال $26 ارب کی رقم ترسیلات زر کے طور پہ پاکستان آ چکی ہے، اور مالی سال کے آخر تک $29 ارب تک یہ رقم پہنچنے کا امکان ہے۔ دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ امریکہ اور روس کے صدور کے مابین جو اس وقت ملاقات جاری ہے جنیوا میں، اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ پر۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں ایک مرتبہ پھر تناؤ پیدا ہو رہا ہے۔ اپڈیٹس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ کووڈ کی عالمی وبا سے متعلق ایک اچھی خبر، گزشتہ 7 ہفتوں سے دنیا بھر میں مجموعی طور پر وبا کے کیسز میں کمی ریکارڈ ہو رہی ہے۔
تاہم وائرس کی نئی اقسام خصوصاً ڈیلٹا جو کہ بھارت میں سب سے پہلے سامنے آئی صورتحال کو خطرناک موڑ دے سکتی ہے۔ امریکہ میں امراض کی روک تھام کے وفاقی ادارے نے اسے ویریئنٹ آف کنسرن قرار دیا ہے، یعنی وائرس کی ایسی قسم جو پریشان کن ہے۔ بھارت میں کووڈ کی دوسری لہر مئی میں بلند ترین سطح کو چھونے کے بعد اب خاصی نیچے آ چکی ہے۔ اس کی شدت نے تو لوگوں کو حیران اور پریشان کیا ہی، اس نے ان علاقوں میں بھی تباہی پھیلائی جو پہلی لہر میں کووڈ سے متاثر نہیں ہوئے تھے۔ مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں ہمالیہ کے دامن میں واقع بھارتی ریاست ہماچل پردیش۔ ارے میں کرونا کر مجھ سے اتنا ڈرونا۔ یہ مقامی آرٹسٹ ہمالیہ کے دیہاتوں میں رہنے والے افراد کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف احتیاط نہ کرنے کے کیا خطرات ہو سکتے ہیں۔ اس کی سانسوں میں بڑھوں، ان کی سانسوں میں بڑھ جاؤں، مگر انہوں نے پورا ماسک کی سویدھا رکھی ہے، گھر میں رہیں۔ ریاست ہماچل پردیش کے ضلع کنگرا میں کووڈ کے خلاف احتیاطی تدابیر پر زور دینے کا یہ انوکھا اور نیا طریقہ کووڈ کی دوسری لہر آنے کے بعد اپنایا گیا ہے، جہاں پہاڑی علاقے گزشتہ سال وبا سے محفوظ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سخت احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ پولیس احتیاطی تدابیر کے خلاف ورزی کرنے پر جرمانے عائد کر رہی ہے۔ یہ اقدامات ایک ایسے وقت کیے جا رہے ہیں جب یہاں بہت سے لوگ شدید انفیکشن کا شکار ہوئے ہیں۔ This time we got disproportionate number of cases. اس بار ہمیں اسپتالوں میں موجود سہولتوں کے مقابلے میں کیسز کی کہیں زیادہ بڑی تعداد کا سامنا ہے، اس لیے ہمیں اسپتالوں میں 150 بستروں کی گنجائش کو بڑھا کر 1500 کرنا پڑا، اور اب ہمیں انتہائی نگہداشت والے وارڈز میں بھی وینٹیلیٹر بیڈز کی تعداد بڑھانی ہے۔ ہسپتالوں میں ضرورت بڑھنے کے ساتھ ساتھ حکام سینکڑوں متاثرہ افراد سے کہہ رہے ہیں کہ وہ گھروں پر ہی رہ کر خود کو دوسروں سے الگ تھلگ کر لیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہاں کے ایک رہائشی سدھیر شرما نے اپنے ڈرائیور کا کووڈ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد متاثرہ لوگوں کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے ایک عارضی تنصیب بنائی ہے۔ میں نے اس کو پوچھا تم رہو گے کہاں، تو اس نے کہا کہ میں اپنے گھر کے باہر ایک ٹینٹ لگا لیتا ہوں سر، وہیں رہ لوں گا۔ میں نے کہا نہیں آپ کہیں نہیں جاؤ گے۔ تو وہیں سے اٹ سٹارٹڈ۔ آئی سیڈ کہ اگر اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو کتنے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ جو لوگ خود اپنے لیے کھانا تیار نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے خوراک کا بندوبست اور بیماروں کے لیے ادویات کا انتظام کیا گیا ہے۔ سول سوسائٹی کے ایسے اقدامات میں دیہات کے حکام میں بھی تحریک پیدا کی ہے اور وہ متاثرہ خاندانوں کو راشن فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ طبی عملے کو بیمار افراد کا معائنہ کرنے کے لیے بھی بھیج رہے ہیں۔ ہم بھی خود جا کر گھر میں جا کر ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کچھ نہیں ہے، بس تھوڑا سا حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، باقی بیماری ہے آئی ہے اور جائے گی۔ حالیہ دنوں میں انفیکشن میں کمی آئی ہے، تاہم ایسی پیشن گوئیوں کے دوران کہ بھارت کو ایک تیسری لہر کا سامنا ہو سکتا ہے، حکام لوگوں کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے مراکز قائم کر رہے ہیں۔ کووڈ کے خلاف احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دینے کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں، جو ایک ایسے ملک کے لیے انتہائی اہم ہیں جہاں بہت سے لوگ احتیاط کو ترک کر چکے ہیں۔ Definitely the second wave will teach lot of lessons to everybody. یقیناً یہ دوسری لہر ہم سب کو بہت سے سبق سکھائے گی، حکومت کو، سسٹم کو، اور در حقیقت سب سے زیادہ عام شہریوں کو۔ اگر ہم نے احتیاط کی ہوتی، سماجی فاصلے، ماسک پہننے، صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کو برقرار رکھا ہوتا تو ہم بہت سے کیسز اور بہت ساری اموات سے بچ سکتے تھے۔ علاقے کے رہائشی کہتے ہیں کہ یہ تباہی دل دہلا دینے والی ہے۔ بہت ینگ بچے 20s میں 30s میں ینگ ایج میں they have passed away and every morning I wake up I get a call کہ جی آج اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں کبھی روتا نہیں تھا اور اس دوران میں جتنا رویا ہوں یہ خبریں سن سن کے۔ یہ دیہات دوسری لہر کم ہونے کے بعد اب پرسکون دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک تشویش اور گھبراہٹ اب بھی ان پہاڑیوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اینجنا پسریچا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ بھارت میں نئے کیسز کی یومیہ تعداد 4 لاکھ سے اب تقریباً 60,000 پہ آ چکی ہے، لیکن اب بھی روزانہ ہزاروں بات رپورٹ ہو رہی ہیں۔ تو صورتحال کے بارے میں کچھ مزید معلومات ہم حاصل کریں گے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں موجود وائس آف امریکہ کے نمائندہ سہیل انجم سے۔ سہیل، سب سے پہلے تو یہی بتائیے گا کہ اس وقت پابندیوں کی نوعیت کیا ہے، جبکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز کی تعداد خاصی کم ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال جب کورونا کی پہلی لہر آئی تھی تو
مرکزی حکومت نے پورے ملک میں بیک وقت لاک ڈاؤن نافذ کیا تھا، جس سے اقتصادی سرگرمیاں بہت زیادہ متاثر ہوئی تھیں اور عوام کو بھی بہت زیادہ پریشانیوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن اس بار جب دوسری لہر آئی تو مرکزی حکومت نے لاک ڈاؤن نہیں لگائے، بلکہ ریاستی حکومتوں نے الگ الگ انداز میں اپنے یہاں کے حساب سے وہاں کی صورتحال کے پیش نظر لاک ڈاؤن لگایا، پابندیاں نافذ کی، کسی نے کچھ. لیکن اب جبکہ دوسری لہر کافی گراوٹ کا شکار ہو گئی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو بہت سی ریاستوں نے ان پابندیوں کو ختم کر دیا. جیسے دہلی میں تمام بازار کھل گئے ہیں، مالز کھل گئے ہیں، مارکیٹ کھل گئے ہیں، دکانیں کھل گئی ہیں، میٹرو ٹرین کھل گئی ہے. اسی طرح سے دوسری ریاستوں نے بھی اپنے یہاں کی پابندیاں کم کر دی ہیں. اور البتہ بعض ریاستیں ایسی ہیں جہاں مختلف علاقوں میں جہاں شدت ہے، اب بھی کیسز زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں انہوں نے پابندیاں ابھی قائم رکھی ہیں. لیکن بیشتر ریاستوں میں پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی بہت تجارتی اور اقتصادی سرگرمیاں بھی شروع ہو رہی ہیں. اچھا، حکومت پہ الزام ہے کہ وہ اموات کی جو درست تعداد ہے اسے چھپا رہی ہے. حکومت تو اس الزام کو مسترد کر رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں بہار نے جب اعداد و شمار میں تصحیح کی تو ایک دن میں ہی بھارت کا جو ڈیتھ ٹول تھا کورونا وائرس کے سبب وہ 6000 تک پہنچ گیا. ماہرین کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ ڈیٹا پہ انحصار کر رہے ہیں اور کس حد تک؟ حکومت پر یہ الزام بہت پہلے سے لگایا جا رہا تھا کہ وہ اعداد و شمار سے نہیں بتا رہی ہے، اور بہار تعداد 72% زیادہ ہوئی. اسی طرح سے مہاراشٹر میں 2500 اموات کو گنا ہی نہیں گیا تھا، ان کو پھر گنا گیا. تو ان دونوں ریاستوں اور اسی طرح سے مدھیہ پردیش میں وہاں بھی تعداد بہت زیادہ تھی جو سامنے آ رہی ہے. تو ان تمام صورتحال کے پیش نظر جو لوگوں پہ الزامات تھے وہ شدید ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو ہے حکومت تمام اعداد و شمار کے حقائق سامنے لائے، اور دوسری ریاستیں بھی بہار اور مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر کی طرح اپنے اعداد و شمار پر نظر ثانی کریں. لیکن حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو اعداد و شمار بتائی ہیں وہ درست ہیں. جو لوگ یہ اضافہ کر کے بتایا جا رہا ہے، حکومت کا کہنا ہے وہ مبالغہ آمیز ہے اور سائنسی بنیاد پر درست نہیں ہے. یہ بتائیے، مودی حکومت پہ بہت تنقید پچھلے سال تو ہوئی بھی، اس سال ظاہر ہے دوسری جو ویو آئی اس میں بہت تنقید حکومت کے اوپر کی گئی ہے. تو حکومت اپنے دفاع میں کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کا کہنا ہے، ظاہر تنقید تو بہت زیادہ ہوئی تھی، خاص طور سے جب دوسری لہر آئی ہے اور ایک افراتفری کا عالم تھا، اور حکومت جیسا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی نظر نہیں آ رہی تھی، تو زبردست تنقید ہوئی تھی. لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھے تھے، بلکہ ہم جو ہے انتظامات میں لگے ہوئے تھے. دوسرے ملکوں سے ہم نے امدادی طبی اشیاء منگوائیں، آکسیجن ٹرین چلائی جس نے کئی ہزار میٹرک ٹن آکسیجن کئی ریاستوں میں سپلائی کی. اسی طرح سے ہم نے اسپتالوں میں اضافہ کیا، اسپتالوں میں بیڈز کا اضافہ کیا، ادویات کا انتظام کیا، ویکسین کا انتظام کیا. حکومت کا کہنا ہے کہ یہ جو تنقید کی جا رہی ہے یہ سب سیاسی بدنیتی پر مبنی ہے، اور ان کا ان تنقیدوں کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. آلرائٹ، سہیل انجم ہمارے ساتھ تھے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی سے. سہیل انجم، تفصیلات کے لیے بہت شکریہ. اب سمپلی امریکہ. دنیا کے امیر اور ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں تو سب سے زیادہ موٹاپا امریکہ میں پایا جاتا ہے، جہاں تقریباً 1/3 آبادی کا وزن صحت مند سطح سے زیادہ ہے. اور صرف بڑے ہی نہیں، بچے بھی موٹاپے کا شکار ہیں. لیکن کیوں؟ اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہیں آج کے سمپلی امریکہ میں فائزہ بخاری. ویلکم ٹو سمپلی امریکہ. میرا لنچ ٹائم تھا، چائنیز فوڈ کھانے کا بہت دل کر رہا تھا، لیکن جب میں نے اپنے آس پاس ریسٹورینٹس کی تلاش شروع کی تو بہت سے فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس ہی نظر آئے. امریکہ آنے کے بعد میں نے نوٹس کیا کہ یہاں اکثر شہروں میں فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں. شہرین نے بھی کچھ ایسی ہی بات نوٹس کی ہے. میں نے نوٹس کیا ہے کہ ساری جو بھی فاسٹ فوڈ انڈسٹری ہے وہ اوریجنیٹ کرتی ہے امریکہ سے. تو ایسا کیوں ہے کہ سارا فاسٹ فوڈ از بیسڈ ان امریکہ اینڈ سارا ٹرینڈ اس کا امریکہ سے شروع ہوتا ہے؟ شہرین، مجھے کئی یورپی شہروں میں گھومنے کا موقع ملا. ایک بار میں پیرس گئی تو امریکی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس کی تلاش ناکامی پر ختم ہوئی. وہاں سڑک کنارے کیفیز کا بہت ٹرینڈ ہے، لیکن فاسٹ فوڈ کا رواج امریکہ جیسا بالکل بھی نہیں. لیکن اگر آپ نیو یارک چلے جائیں تو وہاں فاسٹ فوڈ چینز کے ساتھ ہی ہر جگہ پیزا بآسانی دستیاب ہے. ایک سلائس خریدے اور سڑک پر چلتے چلتے کھا لیں. مصروف زندگی اور مؤثر مارکیٹنگ نے امریکہ میں فاسٹ فوڈ کو بہت مقبول بنا دیا ہے، اور یہ رجحان تقریباً
نصف صدی سے بڑھ ہی رہا ہے۔ میکڈونلڈس دنیا کی سب سے بڑی فاسٹ فوڈ چین ہے۔ یہ برانڈ 100 سے زیادہ ملکوں میں روزانہ تقریباً 7 کروڑ کسٹمرز کو سرو کرتا ہے اور ہر 14.5 گھنٹے میں میکڈونلڈس کا ایک نیا ریسٹورنٹ کھولا جاتا ہے۔ مختلف حلقوں کی جانب سے کھانے پینے کی غیر صحت بخش عادات کو فروغ دینے کے الزامات کے بعد کئی فاسٹ فوڈ چینز نے اقدامات بھی اٹھائے، جیسے نمک کے استعمال میں کمی، تلنے کے لیے ٹرانس فیٹ کا استعمال ختم کرنا اور اپنے مینیوز میں صحت بخش اشیاء جیسے سیلڈز اور پھلوں کا اضافہ وغیرہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ میں موٹاپے کا اور زیادہ وزن کا بہت مسئلہ ہے، کیا اس کا تعلق کھانے سے ہو سکتا ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں ہر 3 میں سے 1 فرد موٹاپے کا شکار ہے، یعنی 1/3 آبادی۔ موجودہ شرح جاری رہی تو 2030 تک امریکہ کی نصف آبادی موٹاپے کا شکار ہوگی۔ سفید فام افراد کی نسبت یہاں سیاہ فام اور ہسپانوی افراد اس مسئلے کا زیادہ سامنا کر رہے ہیں۔ امریکی ادارے CDC کے مطابق امریکہ میں صرف بالغ ہی نہیں بلکہ 2 سے 19 سال کی عمر کے بچے اور نوجوانوں کی 18.5% آبادی کا وزن بھی صحت مند سطح سے زیادہ ہے۔ ماہر غذائیات لونیکا کار کہتی ہیں کہ موٹاپے کی وجہ صرف زیادہ کھانا ہی نہیں، اس کی اور بھی بڑی وجوہات ہیں، جیسے آپ کا ماحول۔ کیا آپ کے نزدیک بہت سے ایسے گروسری سٹورز ہیں جہاں سے آپ بآسانی صحت مند خوراک حاصل کر سکتے ہیں، یا فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس اور ایسی جگہ ہیں جہاں زیادہ کیلوریز، چکنائی، چینی اور نمک سے بھرے کھانے ملتے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد ہماری ذاتی پسند اور رویے آتے ہیں۔ یہاں موٹاپے کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا طریقہ زندگی ایسا ہو گیا ہے جس میں بہت کم جسمانی مشقت ہوتی ہے، خاص طور پر آج کل جب ہم گھروں سے کام کر رہے ہیں اور گھنٹوں کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ موٹاپا صرف آپ کی صحت پر ہی نہیں بلکہ آپ کی جیب پر بھی بھاری ثابت ہوتا ہے۔ امریکہ میں ہر سال موٹاپے سے پیدا ہونے والے صحت کے مسائل کے باعث میڈیکل کیئر پر $150 ارب سے بھی زیادہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ لائف سٹائل میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کر کے اپنی صحت اور پیسہ دونوں کو بچانا بری حکمت عملی نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا لائف سٹائل صحت مندانہ ہے؟ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ جنسی استحصال اور والدین کی لاپرواہی کیسے ایک انسان کی زندگی بدل دیتی ہے اور ان صدموں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اسی پہ مبنی ہے کتاب سائلنٹ نو مور، جو مصنفہ ارم گیلانی کی ذاتی زندگی کی داستان ہے۔ ارم گیلانی سے ملاقات جلد ویو 360 میں۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں کو لگا کہ خدا نے ان سے 2 بیٹے چھین کر اور مجھے انہیں دے کر ایک سزا دی ہے۔ بچپن میں میرے ٹیوٹر نے میرے ساتھ جنسی بدسلوکی کی۔ آخر میرے اصلی والدین کے لیے میں اتنی بے وقت کیوں تھی؟ مکمل رپورٹ جلد ویو 360 میں۔ آج کا شو یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ پروگرام میں شامل رپورٹس آپ وہاں دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اور آج جاتے جاتے دیکھیے پنجاب کے علاقے کلر کہار کے قریب واقع کھنڈوا جھیل کے مناظر۔ سخت گرمی کے ستائے یہاں تفریح کے لیے آتے ہیں، خوب مزہ کرتے ہیں۔ جھیل کی رونقیں اب لوٹ رہی ہیں تو اگلی پکنک یہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ سارے زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔